बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ। आज मोरखा 8 मई बरोज़ जुमअतुल मुबारक हम लोग हदीस नंबर 7 पढ़ेंगे। कल हमने हदीस नंबर 6 पढ़ी थी। आज हदीस नंबर 7 जो है उसमें जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों पर शफकत और बड़ों का एहतराम करने का हुक्म दिया है। हदीस पाक पढ़ लें, उसके बाद मैं उसका तर्जुमा और तशरीह अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। लैसा का माना होता है नहीं, मिन्ना हम में से, मन जो, लम यरहम, लम का माना होता है ना, यरहम रहम करे, सगीरना, सगीर छोटे को कहते हैं और ना हमारे, सगीरना हमारे छोटों पर। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, लैसा नहीं, मिन्ना हम में से, मन जो, लम ना, यरहम रहम करे, सगीर छोटे ना हमारे, वलम युवक्किर कबीरना, वाव का माना होता है और, लम का माना होता है ना, युवक्किर एहतराम करे, कबीरना, कबीर कहते हैं बड़े को, ना हमारे, हमारे बड़ों का। तो बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे, वलम युवक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे, वलम युवक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। ये तो था इस हदीस का तर्जुमा। अब तशरीह देख लें। कहता है, इंसान को अशरफुल मखलूकात होने के नाते अल्लाह ताला की सिफात का मजहर होना चाहिए। अल्लाह ताला की सिफात का मजहर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मैं अर्ज करता हूँ, पहले रीडिंग देख लें। इस बिना पर इंसान से ये तवक्को की गई है कि वो अपने अंदर अपने खालिक की सिफात पैदा करे और अपने कौल व फेल से उनका इजहार भी करे। मसलन अल्लाह ताला की सिफत है कि वो आदिल है, इसलिए इंसान अदल करे। अल्लाह ताला दरगुजर करता है, इंसान को भी चाहिए कि वो एक दूसरे की खताओं और गलतियों से दरगुजर करे। रहम करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में खास तौर पर इस सिफत रहमत पर जोर दिया गया है। रहम के ज्यादा हकदार हमेशा छोटे हुआ करते हैं और बिलअमूम बड़े जो हैं वो इज्जत व तकरीम के हकदार होते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद के साथ इरशाद फरमाया है कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं है का मतलब ये है, यानी वो मेरे साया शफकत से महरूम है। बच्चों को मुनासिब तालीम और तरबियत से महरूम रखना है, इन्हें शफकत से महरूम करना है। ये एक सवाल का जवाब है, हम बाद में अर्ज करते हैं। जुल्म यह है कि उनकी तालीम और तरबियत की बजाय उन्हें छोटी सी उम्र में जिस्मानी मशक्क़त के कामों में लगा दिया जाता है। इसलिए हम अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वईद से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की मुनासिब तालीम और ज़रूरी तरबियत का फ़र्ज़ पूरा करें। सबसे पहली बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म हिकमत और अक्ल शऊर अता फरमाकर अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान अशरफुल मखलूकात तभी हो सकता है जब वो अपने अंदर खालिक़े हकीकी की सिफात पैदा करे और अपने कौल व फेल से उनका इजहार करे। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन पर अपना खलीफा और नायब बनाया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, पहले इस पारे सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं
کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں. تو ظاہر ہے نائب میں بھی وہی صفات ہونی چاہیے جو کہ اصل میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے اس کا بھی یہ تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر اپنے خالق کے حقیقی کی صفات جو ہیں ان کو پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو انسان بھی جو ہے یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، یہ کسی اور میں پیدا نہیں ہو سکتی. لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ جو ہم بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ بیان کیا کہ رحم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے. اس حدیث پاک میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صفت رحم پر زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اور بھی کئی ایسی صفات ہیں کہ جو انسان کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے اور ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو انسان بھی عدل کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو انسان بھی درگزر کرے. یہ وہ صفات ہیں کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ حکم ہے کہ انسان اپنے اندر یہ صفات جو ہیں وہ پیدا کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی صفات میں سے ایک صفت رحمت جو ہے اس کا اس حدیث پاک میں خاص طور پہ ذکر فرمایا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے احترام کا اسوہ حسنہ بھی پیش کیا. مثال کے طور پہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، بڑے رؤوف اور رحیم اور شفیق تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں سے بے حد شفقت سے پیش آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ دوڑیں لگاتے تھے. موسم کا نیا پھل آتا تو سب سے پہلے مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو دیتے تھے. اسی طرح سے سفر سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں ملنے والے بچوں کو اپنی سواری پر اپنے آگے بٹھا لیتے تھے. اور یہاں تک کہ سجدہ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ اپنا سجدہ لمبا کرتے تھے. اس وقت تک سجدہ سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک وہ خود نیچے نہ اتر جاتے. اسی طرح مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو کندھے پر اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور اسی حالت میں نماز پڑھائی. جب رکوع فرماتے تو اسے اتار دیتے اور قیام فرماتے تو دوبارہ اٹھا لیتے. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو اقرا بن حابس آیا. اس نے آ کر جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں مگر میں نے آج تک کسی کو اس انداز سے پیار نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں. کیوں؟ فرمایا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک غزوہ میں چند مشرکین بچے جھڑپ میں مارے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بچوں کے قتل پر بہت دکھ ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کے بچے تھے. آپ نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو. بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت و محبت مثالی اور دیدنی تھی.
اگر بچے کوئی غلطی کرے تو انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے اور انہیں پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ جس طرح باغ کی زینت پھولوں سے ہوتی ہے، اسی طرح گھروں کی زینت بچوں سے ہوتی ہے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ہماری دنیا کی رونق اور خوبصورتی بچوں ہی کے دم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو اللہ کے باغ کے پھول قرار دیا۔ تو یہ مطلب ہے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا اور بچوں کے ساتھ رحم کرنے کا، بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کا۔ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دی۔ حدیث پاک کے دوسرے حصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح فرمایا کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسی طرح فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کے احترام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے احترام کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کا ارشاد ہے، البرکۃ مع اکابرکم، برکت بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت بزرگوں کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بڑوں کی عزت کرو کیونکہ ان کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں، اور چھوٹوں کی بھی عزت کرو کیونکہ ان کے گناہ تم سے کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بچوں کی طرح بوڑھوں کے قتل سے بھی منع فرمایا۔ حضور نے بزرگوں کے احترام اور ادب کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں اور بزرگوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے نرمی سے گفتگو فرماتے، ان کے کام بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بوڑھوں اور بزرگوں کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ بزرگوں کو ہماری مدد اور حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بڑوں اور بزرگوں کا احترام کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بڑے عزت و تکریم کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ حضور کے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ تو یہ حدیث کے دو حصے تھے، ایک چھوٹوں پر شفقت کا اور دوسرا بڑوں کے احترام کا، جس کی تشریح میں تفصیل میں میں نے مختلف واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں اور عرض کیے ہیں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کس انداز سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے اور بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کر کے اور بڑوں کا احترام کر کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح سے میں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوں تم بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو اور بڑوں کا احترام کرو۔ بڑوں کے احترام میں یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ احترام وہ والدین کا احترام ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والدین، چونکہ والد تو آپ کی ولادت سے ہی پہلے انتقال فرما گئے تھے، والدہ 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، آپ کو اتنا موقع نہیں ملا ان کی خدمت کرنے کا، لیکن آپ کی ایک رضائی ماں تھی جسے اماں حلیمہ سعدیہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس نہیں رہتی تھی، کبھی کبھار آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئیں، آپ نے دور سے ان کی اونٹنی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کی طرف دوڑ لگا دی، اور اسی دوران آپ کی وہ رحمت والی کملی چادر جو تھی وہ گر پڑی، آپ نے اسے بھی نہیں اٹھایا، اور جا کر بھاگ کر اس بڑھیا کی اونٹنی کی رسی کو پکڑا اور اسے خود آپ اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کے دروازے پہ تشریف لائے، اونٹنی کو بٹھایا، بڑھیا کو سہارا دیا، نیچے اتارا، اندر لے گئے، کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے پیش فرمایا، پانی پلایا، خدمت کی۔ جب جانے کا وقت ہوا، رخصت کا وقت ہوا، تو
آپ خود انہیں لے کر اپنے دروازے تک تشریف لائے اور انہیں خود اونٹنی پر سوار کرایا اور انہیں الوداع کہا۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بوڑھی عورت کون تھی اور آپ نے اس کی اتنی خدمت کی، آپ ہمیں حکم فرماتے کہ ہم حاضر تھے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم خود جو ہیں وہ ان کے لیے کھانا بناتے، پیش کرتے، پانی پیش کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے یہ میری رضائی ماں اماں حلیمہ ہے، اور میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں ان کی خود خدمت کروں، میں ان کی خدمت کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماؤں کا تم پر کیا حق ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ بڑوں کے احترام میں سب سے پہلا احترام اپنے والدین کا احترام۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، یعنی اگر کسی کا باپ اس سے راضی ہے تو اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی سمجھ لو کہ اس سے ناراض ہے۔ اسی طرح سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے پھر فرمایا ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر 3 دفعہ فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے ماں کا۔ تو اس لیے ہمارے احترام کا، ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین، اور اس کے بعد والدین کے بعد ہمارے حسن سلوک اور احترام کے سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں۔ ان کا احترام کیا جائے، ان کا ادب کیا جائے، کیونکہ استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تیرے اس دنیا میں آنے کا سبب بنا یعنی تیرا حقیقی باپ، اور دوسرا وہ جس نے تجھے علم سکھایا یعنی تیرا استاد، اور تیسرا فرمایا کہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی یعنی تیرا سسر، وہ بھی تیرا باپ ہے اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کا درجہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اساتذہ، اور پھر معاشرے کے دوسرے افراد جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ہم سے عہدے میں بڑے ہیں، اور اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا، جو ہم سے بڑے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے بہرحال ہر حال میں۔ تو یہ 2 حصے اس حدیث پاک کے میں نے عرض کر دی۔ اب آخر کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بچوں کو کہتا ہے کہ مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت۔ سوال یہ حدیث پڑھ کے پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ یہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ وہ، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا قیامت کے دن، یہ مطلب ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اکثر بچے جب یہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کی تشریح پڑھتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو والدین یا اساتذہ پڑھائی کے حوالے سے ہمارے اوپر سختی کرتے ہیں تو شاید یہ ظلم ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ دراصل والدین یا اساتذہ کی پڑھائی کے حوالے سے جو سختی ہے وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ دراصل حقیقی معنوں میں وہی شفقت ہے، کیونکہ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا گویا کہ یہ انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے، اور پھر اس پر ظلم یہ کہ جب پڑھیں گے نہیں، پھر تعلیم و تربیت کی بجائے چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگنا پڑے گا۔ تو بہرحال اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا جو فرض ہے اسے بھی پورا کریں، اور اسے پورا کرنے کے لیے اگر کبھی کبھار کہیں پہ سختی بھی کرنی پڑے، والدین کی طرف سے سخت لہجے کا یا سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے، یا اساتذہ کی ڈانٹ جو ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل یہ سختی نہیں بلکہ یہ ان کی طرف سے شفقت ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بڑوں کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑوں میں بھی سب سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔